नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुल्क 29वां पारा उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने और बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। इरशाद बारी ताला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा कि ख़बरदार सुन लो कि दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। दिलों का सुकून कहाँ छुपा हुआ है? अल्लाह के ज़िक्र में छुपा हुआ है। आज का ये पुरफितन दौर है, हर जगह फितने ही फितने हैं। दिलों में सुकून नहीं है, रातों को नींद नहीं आती, बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू हैं और नौजवानों की रातें और दिन गुनाहों की नज़र है। इन सब बातों की वजह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से दूरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी है। तो आइए अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से सिर्फ़ रोज़ाना के 10 से 15 मिनट कुरान करीम को दीजिए और कुरान के अल्फाज दुरुस्त कीजिए। ये परवरदिगार की तरफ से हमारी तरफ भेजा गया वो ख़त है जो हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाता है, और ये वो ख़त है जो औलादों को फर्माबरदार बनाता है। आप हज़ारों घंटे सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। 10 मिनट ये वीडियो देखकर अपने कुरान पाक की गलतियों को दुरुस्त करें। आप ये वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कीमती वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक हम पढ़ेंगे क़ालू बला क़द जाअना से। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुल्क मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै' शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। क़ालू बला क़द जाना। क़ालू को हम क़ालू बला नहीं कहेंगे बल्कि एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। और क्यों खींचेंगे? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो ये वाव मद्दा बन जाएगा, और वाव मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और एक अलिफ़ का हमें कैसे पता चलेगा? अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को बंद कर लें और एक उंगली खोलें। जितनी देर उस एक उंगली के खुलने में लगेगी उतना हम इस एक मद को खींचेंगे, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा। अब क़ालू कहना गलत होगा और सही क्या है? क़ालू बला। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो इसे बला क़द जाअना नहीं कहेंगे बल्कि बला क़द जाअना। क़द में दाल हुरूफ़ कलकला में से है तो यहाँ पर कलकला करेंगे। कलकला के लफ्ज़ी माना हरकत करने के हैं, और इस्तिलाह में कहते हैं कि जब हुरूफ़ कलकला आ जाएं तो इनको पढ़ते वक्त मखरज में हल्की सी जंबिश होती है। जंबिश मतलब हरकत होती है, यानी इनको हमने हिला कर पढ़ना है कि इनकी आवाज़ वापस लौट कर आए। जैसे क़द जाअना, क़द कहना है, क़द आवाज़ अंदर चली जाए और अंदर जाकर ख़त्म हो जाए, ऐसे नहीं पढ़ना। क़द जाअना गलत है और सही है क़द जाअना। क़द दाल की आवाज़ वापस पलट कर आए, क़द जाअना। तो हम यहाँ पर दाल पर कलकला करेंगे। और जाअना में कौन सी मद है?
اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد متصل اور مد واجب۔ اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ایسے پڑھیں گے قد جاءنا نذیر، نذیر پر وقف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ لام الف لا اگر آیت کے اوپر آ جائے تو اس میں اختیار ہوتا ہے آپ ملا کر پڑھیں یا وقف کریں، اور اگر وہ آیت کے علاوہ ایسے آ جائے خالی لام الف لا تو اس میں ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے بلکہ ملا کر پڑھیں گے اور کہیں گے نذیر فکذبنا، یہاں بھی با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ما نزل اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ گیا، اس لیے اس لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں، ایسے پڑھیں گی ما نزل اللہ من شیء، مین پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے، اور غنہ 1 الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے من شیء ان انتم، شیء سے اوپر صلے کی علامت ہے، کون سی علامت ہے؟ صلے کی، اور اس سے نیچے جیم کی علامت ہے۔ یہاں پر 2 علامتیں آ گئی، ایک علامت صلے کی اور دوسرا جیم کی۔ صلے یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اور ایسے ہی جیم کا بھی، جیم بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ تو اب ہم اسے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 2 علامتیں آ گئی ہیں، صلے کہتا ہے کہ ملا کر پڑھو اور جیم کہتا ہے کہ ملا کر پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مین شیء پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم ملا کر پڑھیں گے کیونکہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ایسے پڑھیں گے من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ان پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے حمزہ آ گیا ہے تو اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھنے میں ظاہراً الف ہے، لیکن نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جس الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے یا جزم آ جائے، جیسے نون کے اوپر جو علامت ہے اس مڑی ہوئی علامت کو جزم کہتے ہیں، تو الف کے اوپر ان 4 علامتوں میں سے کوئی علامت آ جائے تو پھر اسے الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ یہاں پر الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اور ایسے کہیں گے ان انتم، ان کی نون ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، تو غنہ کریں گے، اور غنہ 1 الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، ضلال کی تنوین پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا۔ آیت دوبارہ سے ایک بار سن لیں، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير،
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. یہاں بھی وقالو نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے وقالو، ایک الف کے برابر کھینچے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. اور واو مدہ کی مکمل تفصیل نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 میں بتا چکی ہوں کہ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو وقالو کہنا غلط ہوگا اور صحیح ہے وقالو لو کننا. کننا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، سو اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے. اور غنہ ایک الف کی مقدار، ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. سو ایسے پڑھیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. فی میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اسے مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں. اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اور وقف ایسے کریں گے اصحاب السعیر. مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے اصحاب. صاد کی جگہ سین نہیں پڑھیں گے اور ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھیں گے اور سین کی جگہ صاد نہیں پڑھیں گے. پہلی تختی میں نورانی قاعدے کی جو ہم مخارج پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق لفظوں کی ادائیگی کریں گے. ایسے پڑھیں گے فی اصحاب السعیر. وقف ایسے کریں گے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ وقف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی کہیں ہم نے کسی آیت پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیں اور تو وقف ہو جائے گا. اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. جی علامات کا خیال رکھ کر پڑھیں کہ یہاں پر ہمیں رکنا ہے یا نہیں رکنا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک کی عبارت گفتگو کے انداز میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی کو خطاب فرما رہے ہیں. کہیں بندوں کو مسلمان مردوں کو، کہیں عورتوں کو خطاب فرما رہے ہیں. تو یہ گفتگو کے انداز میں واقعہ ہوا ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے بعض مقامات پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں اور ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں. تو ضروری ہے یہ بات کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ان علامات کا خیال رکھا جائے. تو جیم کی جو علامت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے اور ایسے پڑھیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. اس لفظ کو بِذَنبِهِمْ، زال کو چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے بِذَنبِهِمْ کہیں گے. بِذَن نون کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے زال کو، بِذَنبِهِمْ غلط ہوگا. اور ہم اس کو چھوٹی سی میم کے ساتھ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے، نون ساکن آ گیا اس کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ غلط ایسے ہوگا بِذَنبِهِمْ اور صحیح ہوگا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. فسحقل کی تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون، یرملون ان میں سے لام آ گیا ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ جلدی سے پڑھ جائیں گے اور ایسے کہیں گے فسحقا لأصحاب السعیر. آج کے لیے اتنا ہی. جی تو اب باری آتی ہے آج کے سوال کی. آج کا سوال یہ ہے کہ بِذَنبِهِمْ کو کیسے پڑھا جائے گا. میں آپ کو 2 طریقے سے پڑھ کر بتاؤں گی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ان میں سے صحیح کیا ہے. پہلا طریقہ بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ. اور دوسرا طریقہ بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپشن اے ٹھیک ہے یا آپشن بی درست ہے. کمنٹ میں آپ مجھے اس کا ضرور جواب دیں گی. آپ کمنٹ بھیجنے میں کنجوسی کر جاتی ہیں
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بضرور جواب دیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ کو تجوید کی جو میں اصول و قواعد سمجھا رہی ہوں وہ سمجھ بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا مطلب بتا دیں یا اس آیت کا پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔